गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा. अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में, आई थिंक 1972 का सेंसस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की. सब 4 सूबे थे. आज हम 25 के ऊपर हैं. तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस. But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम, मसाइल हल नहीं हो रहे, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा. 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी, आज आबादी 25 करोड़ है. आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग. कहा कि आबादी बढ़ गई, छोटे यूनिट्स का सवाल बड़ा अहम है, इसका फैसला अवाम ने करना है. आबादी बढ़ गई, अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करना चाहिए. अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते. अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतज़ामी रीसेट की ज़रूरत है तो फिर उसे हो जाना चाहिए. आइन के मुताबिक मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, अवाम की राय ली जानी चाहिए. अवाम गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक, मुतमईन नहीं तो आइन के मुताबिक फ़ैसला करें. नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर तमाम जमातों का इत्तेफाक राय था. नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है. बलूचिस्तान वाई बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं. उनको तो वही सरदारी निज़ाम चाहिए, उनको वही गुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी ज़ाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा था. हम दहशत गर्दी करवाएंगे, हम दहशत गर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, हमसे बात करें. क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी ज़ाती फोर्स है. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है. खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो. नो मोर, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर. द मनी विल गो टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. बलूचिस्तान का मसला सूबे के सरदार और अलीट तबका बलूचिस्तान के हालात खराब करने में मखसूस अनासिर मुलव्विस है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस हैं. सरदारों को ज़ाती जेलें और गुलामों वाला निज़ाम चाहिए. इन्हें कारोबार के नाम पर स्मगलिंग करने की आदत है. ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट मांगते हैं. वो 1000 अरब रुपए के बजट में हिस्सा मांगते हैं लेकिन नहीं देंगे. सरदार कहते हैं कि हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी कराएंगे. ये लोग लेविस फोर्स को अपनी सरदारी फोर्स समझते हैं. उनको अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए लेविस फोर्स चाहिए. इनको लेविस फोर्स की तनख्वाहें भी चाहिए. इन्हें मसला है कि हमारे पैरों को हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा. बलूचिस्तान में एहसास महरूमी के हवाले से प्रोपोगेंडा किया जाता है. कुछ जमातों की जानिब से हुकूक की बात की जाती है, लेकिन क्या अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? असम्बली का रिकॉर्ड देख लें, 1973 से अब तक वही असम्बलियों में हैं. ये जीत जाएं तो जमहूरियत, ना जीतें तो आमरीत. अलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े. बलूचिस्तान का सरदार चाहता है कि नौजवान और बच्चियां लैपटॉप, टैबलेट नहीं, क्लैशनकोफ पकड़ें. हम अलीट क्लास और सरदारों से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे. बलूचिस्तान ऊपर उठेगा तो पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता ऊपर उठेगा. बलूचिस्तान में लापता अफराद का प्रोपोगेंडा भी नाकाम हो गया. मिसिंग पर्सनस कमीशन के पास बलूचिस्तान से 2933 केसेज आए. लापता अफराद मस्तूम, खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस पाए गए. ऑपरेशन के दौरान हलाक हमलावरों में अक्सर लापता अफराद होते हैं. The majority of them, as in last year, this year were also Afghanis. अभी जो टांक में भी वाक़या पेश आया, they were Afghanis. जो कराची में भी वाक़या पेश आया, they were also Afghanis. They get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardars. What is heart state in our understanding? Why don't we talk about the obligations movement? क्या ये obligation नहीं है हर शहरी की
کہ ہماری پہلی اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستانی ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے۔ بھارت اور افغانستان کا مشترکہ ایجنڈا دہشت گردی، بھارت اور افغان طالبان کا ڈی این اے ایک، بھارت آقا اور افغان طالبان غلام ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغان رجیم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ٹاک اور کراچی کے واقعات میں افغانستان کے دہشت گرد ملوث تھے۔ افغانستان کی ڈپلومیسی بھی دہشت گردی کے ارد گرد ہے۔ افغانستان اور بھارت کے درمیان بی ایل اے کے علاوہ اور کیا چیز مشترک ہے؟ افغان طالبان دہشت گردی بطور کاروبار کرتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کا کوئی بھی طریقہ مسلمانوں والا نہیں، یہ فتوے دے کر کسی بھی مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ افغان طالبان رجیم کا آقا بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس ہے۔ دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے ورنہ ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ ملک دشمنوں سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دہشت گردوں کو اب سمجھ آ گیا ہے کہ ان سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، ہم ان کو مار رہے ہیں، اس لیے اب فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان اور ان کے بھارت میں بیٹھے ہینڈلر سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ رواں سال اب تک 178 شہریوں کو شہید کیا جا چکا۔ انہوں نے 24 مقامات پر پلوں اور سڑکوں کو تباہ کیا، 60 مقامات پر آگ لگائی۔ کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں؟ نہیں، ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے جہاں تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ پاکستان ہی ہماری پہلی اور آخری پہچان ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو نام ہے۔ آئین کا آرٹیکل 5 بالکل واضح کہتا ہے کہ وفاداری صرف ریاست سے ہوگی۔ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے مائی باپ بھارتی ہیں۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد خواتین کو ہنی ٹریپ سے بی ایل اے میں شامل کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مارتے ہیں۔ بھارتی میڈیا دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے۔ گودی میڈیا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے اسمگلنگ اور دہشت گردی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ مربوط اور مؤثر اقدامات کے ذریعے اسمگلنگ کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ رواں سال اب تک 18 ارب روپے کی منشیات پکڑی گئی، 4500 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان بدماشوں کے لیے بلوچستان کی پولیس ہی کافی ہے۔ بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کی استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں اربوں روپے کے منصوبے زیر تعمیر ہیں۔ بلوچستان میں پانی کے نئے ذخائر اور نہریں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ صحت، تعلیم سمیت سماجی شعبے کی ترقی کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی۔ شاہراہوں کے منصوبے سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت میڈیا کو دکھا دیے۔ دہشت گردوں کے ساتھ ملوث خواتین کے اہل خانہ کے لا تعلقی بیان میڈیا کے سامنے پیش۔ غیور بلوچوں کی ملک سے محبت کا اظہار۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہ 40,348۔ اس دوران جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں they are 3,145 at an average of 10 terrorists being killed every day۔ اس دوران اس سال رواں میں جو شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کے ہاتھ وہ 819 ہیں۔ اس سال ٹوٹل 28 سوسائڈ بامبرز جو سے ہیں انسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ دی میجورٹی آف دیم ایز ان لاسٹ ایئر دس ایئر ور آلسو افغانیز۔ ابھی تک جو ٹیررسٹ ہیں وہ 2084 مارے گئے ہیں۔ رواں سال 28 خودکش حملے ہوئے، بیشتر حملہ آور افغانی تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے مجموعی طور پر 40,348 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ 2084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ رواں سال 819 جوان شہید ہوئے، اوسط روزانہ 10 دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا بلوچستان میں 31,080 اور خیبر پختونخوا میں 7,177 آپریشنز کیے گئے۔ پریس کانفرنس کے دوران پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے،
سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا. سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا, میں آپ سارے, ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا, اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے, اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی, اگر وسائل پہ بات کی, حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو ہے نا یہ چیزیں, کہا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ. آپ الیکشن میں آئیں, آپ ایم ایل اے بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر نہیں, آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے. کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں حقوق کے نام پر گیم کے مقاصد سامنے آ گئے. مظاہرین ڈنڈے کے زور پر مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں. کشمیر میں الیکشن کا پروسیس چل رہا ہے. ریاست نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں, اسمبلی میں آئیں. ان کا ایجنڈا سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جس نے ظلم کیا اسے آئین و قانون کے مطابق جواب دینا پڑے گا. آزاد جموں کشمیر کی پولیس کھڑی ہے. 1 لاکھ سے زائد کشمیری فوج میں ہیں. تم کون ہو جو یہ کہتے ہو کہ فوج قابض ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے. وسائل میں سب سے زیادہ حصہ کشمیر کو ملتا ہے. کشمیر پاکستان کی شہرک تھا اور رہے گا. پاکستان سے آج بھی آواز اٹھتی ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر سے آج بھی ایک ہی آواز اٹھتی ہے, پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں. جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی, جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. جسے ہم کہیں نا ناقابل فہم ہے. پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے, جس کے میل میل تک کوئی نہیں ہے, and he knows that I am a target of these terrorists, these Indian proxies, اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ اس وقت اپنی جان کو, اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنی جان جو ان کی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں. It's a little difficult to understand. مولانا فضل الرحمان کے بیان سے متعلق سوال. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شہیدوں کے بارے میں جو بات کی گئی وہ ناقابل فہم ہے. شہداء افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. پاک فوج فلسفہ شہادت کے پیچھے کھڑی ہے. شہداء سے متعلق ایسی بات کی گئی جس سے بھارت خوش ہوا. کہا گیا لشکر بنائیں. کب کہا ہم نے؟ محترم سیاستدان قوم کو مزید شعور دیں, کنفیوز نہ کریں. متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. سوشل میڈیا پر فضول قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. کویت میں امریکی اڈوں پر حملوں کا ایرانی دعویٰ. ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ کویت کی احمد الجابر ایئر بیس میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے. جنگی طیاروں کے ہینگرز, مواصلاتی نظام اور فوجی ساز و سامان کے گوداموں کو نشانہ بنایا. کارروائی قشم جزیرے میں رہائشی عمارت پر امریکی حملے کے جواب میں کی گئی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے علی السالم پر حملہ کر کے 2 ڈرون ہینگرز اور ایندھن کا گودام تباہ کر دیا. بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس پر امریکی فوج کے پاور جنریٹرز, نیویگیشن سسٹمز اور انتظامی عمارتوں کو نشانہ بنایا.